बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई हुआ है और अभी आप देख रहे थे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाल हवेली में क्रैक डाउन शुरू हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम में खुनकी आ रही है, सर्दी की आमद है, लेकिन दारुल हुकूमत का सियासी दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है आप जानते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने पैनामा लीक्स के तनाजुर में 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान कर रखा है। इस ऐलान की बदौलत हुकूमत और तहरीक इंसाफ में तनाव की कैफियत बढ़ गई है, अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। और 2 रोज़ कबल पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी इस एहतजाज में शिरकत करने का ऐलान कर दिया, जो कि यकीनन इस एहतजाज या धरने की तक़वियत का सबब भी बन गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंतहाई अहम मोड़ आज उस वक्त आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इस्लामाबाद के चंद शहरियों की इस्लामाबाद बंद करने के खिलाफ दरखास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत आलिया के फैसले और रिमार्क्स के चीदा चीदा निकात ये है। अदालत कहती है एहतजाज सबका हक है, लेकिन इसके लिए शहर बंद नहीं किया जा सकता। अदालत कहती है शहर में कोई कंटेनर नहीं लगेगा, कोई सड़क बंद नहीं होगी, कोई इम्तिहान रीशेड्यूल नहीं होगा, स्कूल्स खुले रहेंगे। 2 नवंबर का धरना महज एहतजाज नहीं, ये बादियों नजर में हुकूमत को मफलूज करना चाहते हैं। कोई गलतफहमी में ना रहे, मुल्क में एम्पायर सिर्फ अदालतें हैं। सीडीए की जानिब से जगह मुख्तस की गई है, लिहाजा सियासी जमातें वहां एहतजाज करें। अपने रिमार्क्स में अदालत ने कहा कि क्रिकेट में रग्बी के उसूल नहीं चलेंगे। इमरान खान अदालत में पेश होकर बताएं कि इस्लामाबाद बंद करने और हुकूमती मशीनरी को मफलूज करने का बयान किस कानून के तहत दिया। इमरान खान की मौजूदगी में उनके बयानात चलाकर उनसे वजाहत मांगी जाए। अब तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है, जो कि उनका आईनी हक है, ये इनका कानूनी हक है। इसी दौरान आज शाम उस वक्त हरीफों के माबैन तनाव को मजीद हवा मिल गई जब इस्लामाबाद पुलिस और एफसी के जवानों ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में इस्लामाबाद ही में तहरीक इंसाफ के यूथ कन्वेंशन पर क्रैकडाउन किया, कारकुनों पर लाठी चार्ज किया, गिरफ्तारियां की, खवातीन के साथ बदमज़गी हुई। हुकूमत के इस अमल को मुआशरती, सियासी और सहाफती हलकों में कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड सब ने इसकी मुखालफत की। लेकिन एक बात जो मुझ समेत इस मुल्क का हर मुहज़्ज़िब शहरी हमेशा से नोट करता आ रहा है और मौजूदा तनाजुर में इस नापसंदीदा रविश में इजाफा हुआ है, वो है सियासत में एक दूसरे के खिलाफ गैर पार्लिमानी नहीं, गैर मुहज़्ज़ब ज़बान का बेदरेग इस्तेमाल। साहब, शहरी आपको मुंतखब करके असम्बलियों में भेजते हैं, आप आवाम के नुमाइंदे होते हैं, ऐवानों में आप आवाम के सफ़ीर होते हैं, लेकिन जिस तरह की सिफारतकारी नहीं, गोलाबारी दोनों जानिब से हो रही है, तबसरा करने को तो शायद कई प्रोग्राम्स दरकार हों, लेकिन इसकी चंद मिसालें आप खुद देखिए। तुम्हारा इंतखाबी निशान शेर है, तो फिर इन गीदड़ों से डरने का क्या मतलब। इंशाअल्लाह कल ही रावलपिंडी में दफा 144 के 144 टुकड़े कर दूंगा कल दोपहर 2 बजे। अकेडमी अवार्ड देना चाहिए जो एक्टिंग किया शहबाज शरीफ ने। वहाँ बड़ी तकलीफ हो गई शहबाज शरीफ को, मुझे जो टाइम नहीं मिल रहा, वो बच्चे स्कूलों में जाना है, मेरे बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। आज शहबाज साहब की नकल उतारने की नाकाम कोशिश की, तो मुझे समझ नहीं आ रही, एक आदमी जो मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहता है, बने ना बने ख्वाहिश तो है। ये वो लोग हैं जो स्टेटस को के हिस्सा है, जो पैसा बना रहे हैं इस करप्ट निज़ाम से, जिनके खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं। खान साहब की गिरफ्तारी जो है ना, वो एक बड़ा मसला है। वो अदालती इश्तारी हैं, उन्हें तो पहले भी पकड़ा जा सकता था, पर जेल मैनुअल में जो चीज़ें सप्लाई करने की इजाज़त है, वो अगर खान साहब पकड़े गए तो उनको हम सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पाउडर की सप्लाई जेल मैनुअल का हिस्सा नहीं है। इन्होंने पकड़ के जिस तरह ये पुलिस वालों ने उनसे किया है, मैं इनके ऊपर, ये दोनों भाइयों के ऊपर लानत भेजता हूँ। आपकी जामा तलाशी होने वाली है, और जब जामा तलाशी होगी तो फिर बड़ा कुछ निकलेगा। कहीं से पुड़ियाँ निकलेंगी, कहीं से बेनामी औलाद निकलेगी, कहीं से बेनामी जायदाद निकलेगी, कहीं से ऑफशोर कंपनियां निकलेंगी। खुश आमदेद। इस सारे मामले का ज़ाहिर मरकजी किरदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी आज नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके सीनियर रहनुमा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
ان کا یہ مارچ کے حوالے سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے مصروفیات بھی چل رہی تھی, اس میں آئے ہیں ٹائم نکال کے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اعجاز چودھری صاحب, اعجاز بھائی بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. طاہر القادری صاحب کے اناؤنسمنٹ کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی, ایک نئی جان پڑ گئی. سیکریٹری جنرل ہے پاکستان عوامی تحریک کے, میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب وہ شریک ہوئے ہیں. طاہر القادری صاحب نے انہی کو ہدایت دی ہیں کہ کس اعتبار سے اور کس انداز میں شرکت کرنی ہے پیٹ نے, وہ سب یہی طاہر القادری صاحب انہی کے ذریعے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, بہت شکریہ. آج عمران خان صاحب پر گولہ باری کرنے والوں میں صرف سعد رفیق صاحب آگے نہیں تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تقریباً اسی لیول کا کام کیا ہے. رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ تحریک انصاف سے ظاہر ہے ایک ذرا فاصلہ اختیار کر چکی تھی عمران خان صاحب کی کچھ حالیہ بیانات کے بعد, کیا سوچتی ہے اب آج کے خاص طور پر کریک ڈاؤن کے بعد, بتائیں گی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق جناب محترمہ شیلہ رضا صاحبہ. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں باقی مہمانوں کی اجازت سے حافظ صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. سر مجھے پہلے یہ بتا دیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت برسے ہیں آج عمران خان صاحب پہ, یہ بعد میں اس پہ بحث کریں گے کہ خان صاحب جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں, لیکن آج حکومت نے پولیس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بادامی صاحب, میں تو آج پشاور گیا تھا نوشہرہ میں. اچھا, جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا. جی ہاں. جب میں واپسی پہ پہنچا تو مجھے یہ اندازہ ہوا مختلف چینلوں سے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, لیکن جب میں نے غور سے مختلف دیکھا سوشل میڈیا پہ اور چینلوں پہ, جب وہ فوٹیج دکھا رہے تھے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو خاتون ہے وہ پولیس خاتون سپاہی ہے یا کانسٹیبل ہے, ان کو گریبان سے کپڑوں سے وردی سے پکڑ کے ان کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کی مار پیٹ ہو رہی ہے, وہ پولیس خاتون کی مار پیٹ ہو رہی ہے. ہاں ویسے یہ جو ہوا ہے مرد جو سپاہی ہے بہت غلط ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ وہ پولیس خاتون نے بھی ہاتھ ڈالا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پولیس والوں کو مارنا اچھی بات ہے, لیکن اس سے پہلے ان پر ہاتھ ڈالا گیا تھا. میں نے جو فوٹیج دیکھا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. اس سے 3 سیکنڈ پہلے کی فوٹیج بھی میں نے کہا بتا دوں آپ کو نا. ہاں تو وہ خاتون جو سپاہی ہے پولیس, اس کو پکڑ کے وہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ مرد حضرات جو پولیس ہے وہ ڈرتے ہوئے ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ پی ٹی آئی کی خاتون کو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی بات ہے تو لہٰذا یہ تو قانون پر حملہ ہے. جیسے کہ 126 دن کی دھرنے میں پارلیمنٹ کے سامنے پولیس پر حملے بھی ہو رہے تھے, ان کی مار پیٹ بھی ہو رہی تھی, اور پولیس اسٹیشن پر بھی حملے ہو رہے تھے. اچھا حمداللہ صاحب, میں ماضی میں جائے بغیر, لہٰذا تو میرے خیال میں یہ قابل مذمت ہے. میں ماضی میں جائے بغیر اگر ہمارے کسی پولیس والے بھائی یا بہن پہ ہاتھ پڑا ہے تو یہ غلط بات ہے, ظاہر سی بات ہے. میں تو اس کی حمایت میں تو نہیں کر سکتا کم سے کم, لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ حکومتی سطح پر فیصلہ ہوا کہ بھائی کریک ڈاؤن کرنا ہے. پولیس والوں نے کریک ڈاؤن کیا, اس کے بعد ریئیکشن آیا. میں ریئیکشن کو جسٹیفائی نہیں کرنا, میں آپ سے رائے جاننا چاہ رہا ہوں حکومت کے اس فیصلے سے متعلق جو کہ انہوں نے کیا کہ پکڑو ان کو, اٹھا کے ڈالو گاڑیوں میں. پھر کچھ زیادتیاں پولیس والوں نے کی, کچھ مظاہرین نے کی, پھر تو معاملہ فری فار آل ہو جاتا ہے نا. دیکھیے زیادتی آپ کو معلوم ہے کہ میں تو حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن جو کچھ میں نے سنا ہے ابھی مختلف ٹاک شو میں حکومتی نمائندوں سے, وہ کہتے ہیں کہ دفعہ 144 ہے, اور جہاں وہ پروگرام کر رہا ہے اس کا اجازت بھی انہوں نے نہیں لیا ہے. جب آپ اجازت نہیں لیا ہے اور قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر اگر حکومت سامنے آتی ہے اور اس پر آپ ہاتھا پائی کرتے ہیں اور آپ اس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, پولیس کانسٹیبل خاتون کو ان کی مار پیٹ ہوتی ہے, لیکن الٹا نزلہ بھی اسی خاتون بیچاری پہ گرتی ہے جو خاتون سپاہی ہے, اس کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. آپ کے خیال میں اپنی گرفتاری پیش کر دینی چاہیے تھی, ہمیں گرفتار کر کے بتائیں کس تھانے میں. ہمارے لیے خاتون خواہ پولیس کانسٹیبل خاتون ہو یا پی ٹی آئی کی خاتون ہو, دونوں ہمارے قابل احترام ہیں. خاتون کے ساتھ بدتمیزی خواہ پی ٹی آئی کی جلسے میں ہوتی رہی ہے ہمیشہ, وہ بھی قابل مذمت ہے, یا آج کا بھی قابل مذمت ہے. اچھا, اور حمداللہ صاحب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دیجئے, آپ نے یہ کہا کہ میں حکومتی نمائندہ نہیں ہوں, اور آپ نے ٹھیک کہا آپ اتحادی حکومتی نمائندے نہیں ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ یقین مانیے فضل الرحمان صاحب کے تواتر سے جلسوں کی زبان اگر آپ سنیے تو اگر آنکھ بند کریں اور سنیں تو شبہ یہی ہوگا کہ کوئی حکومتی نمائندہ گفتگو کر رہا ہے. نہیں اتنی محبت اچانک نواز شریف صاحب سے حکومت کو سپورٹ نہیں. دیکھیں وسیم بادامی صاحب, اگر حقیقت کی نگاہ سے ہم دیکھیں, یہ حکومت کی سپورٹ نہیں ہے, یہ جمہوریت اور جمہوری سسٹم. آپ مولانا کی اس تقریر پر بات کریں, آپ اس تقریر کا سیاق و سباق دیکھیں,
وہ کہتے ہیں کہ جمہوری سسٹم کو جو بھی غیر مستحکم کرنا چاہتے سر آپ کی ذرا ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، آپ کی ذرا آواز بھی کٹ رہی ہے، میں آپ کے دوبارہ آؤں گا۔ اعجاز چودھری صاحب، کریک ڈاؤن کے فیصلے کو بطور مجموعی کسی نے بھی زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا ہے، اس طرح کے کچھ مناظر تو ریاکشن میں ہی صحیح ہم نے دیکھے جن کا تذکرہ حمداللہ صاحب نے کیا ہے۔ ایک سوال ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کن سے؟ کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر کون آگے سے تشدد کر رہا تھا اور جو پولیس کر رہی تھی، وہاں تو ان کو اللہ نے یہ بھی توفیق نہیں دی کہ آ کے ہاتھ اٹھا لیتے فاتحہ کے لیے۔ ویسے پہلے اس سوال کا جواب دے دیں حمداللہ صاحب، پھر میں جاتا ہوں، چونکہ بڑا امپورٹنٹ سوال ایک کر لیا ہے۔ پور صاحب کا سوال بہت ہی اعجاز بھائی اجازت دے تو میں پوچھ لوں یہ سوال ہے حمداللہ صاحب سے، پھر آپ کی طرف آ جاؤں، مختصر جواب لے لوں اس کا۔ اچھا حمداللہ صاحب کی آواز ذرا تکنیکی وجوہات کی بنا میں ابھی نہیں آ رہی، ذرا بحال کر کے جی اعجاز بھائی، یہ روش بھی تو ٹھیک نہیں ہے کہ جس میں پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ جی بہت اچھی بات آپ نے کیا وسیم بھائی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پولیس اہلکار وہاں کیا لینے گئے تھے؟ وہ چار دیواری تھی، وہ ایک ہال تھا، وہاں پر ایک لافل اسمبلی تھی اور وہاں پر لافل تقاریر تھیں، 2 پارلیمنٹ کے ممبران تھے، مطلب ان لافل کیا تھا وہاں پہ؟ پولیس وہاں کیوں گئی؟ اعجاز بھائی حکومت یہ کی سوال تو اٹھا نہیں رہے۔ بالکل نہیں، میں تو سارے سوال اٹھا رہا ہوں، میں تو ظاہر ہے حکومت کی انٹینشن میلافائڈ ہو سکتی ہے، بلکہ چلے میں تجزیہ کیے دیتا ہوں جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میلافائڈ تھی، لیکن وہ پولیس اہلکار جو پوچھ رہے کیا کرنے گئے تھے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو گرفتار کرنے گئے تھے، جس کے پیچھے حکومت کی بدنیت ہی ہوگی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے میری بات، ایک منٹ میری بات سنیں، دفعہ 144 لگتی ہے جو سڑک ہوتی ہے اس کے اوپر، کمرے کے اندر یا چار دیواری کے اندر کوئی دفعہ 144 نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ دفعہ 144 ان کو بالکل قطعی طور پہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتے ہوئے اس ہال کے اندر گئے ہوں گے نا بہت سارے لوگ، تو وہ کوئی مقصد نہیں، باہر بھی مجتمع ہوئے ہوں گے نا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ چار دیواری کے اندر سڑک سے ہوتے ہوئے گئے ہوں گے نا، ظاہر سی بات ہے۔ چار دیواری کے اندر گئے، کوئی باہر مجتمع نہیں ہوا۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں تو سیاسی کارکن ہوں، مجھے اس لیے پتا ہے کہ پاکستان میں ہزاروں کے جلوس 4 کی ٹولیوں میں چلتے رہے ہیں، دفعہ 144 بھی نہ اس کو بھی زحمت نہ پہنچے اور احتجاج بھی ہوتا رہے۔ پاکستان کے بڑے نامور سیاستدان اس کی قیادت کیا کرتے تھے، اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سریحت زیادتی ہے اور ظلم ہے اور یہ چھوٹا پن ہے یعنی پی ایم ایل این کی حکومت کا کہ وہ لوگوں کے اوپر پل پڑے ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جو حافظ حمداللہ صاحب نے تبصرے فرمائے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ میں پہلا مصرع نہیں کہتا، دوسرا کہتا ہوں مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، عقل کے اندروں کو الٹا نظر آتا ہے، یہی ہے نا پہلا مصرع؟ وہ میں نہیں کہہ رہا، نہیں میں پوچھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا میں کہتا ہوں کہ ایک فریز ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ ان پہ لاگو ہوتا ہے۔ میں ایک بدقسمت آدمی ہوں آج جو ایک جگہ پہ کھڑا ہوا بیٹھا ہوا مولانا فضل الرحمان کا خطاب سن رہا تھا، اور میں چونکہ ایک زندگی کا بڑا حصہ علماء کے ساتھ میں نے گزارا ہے، جس عامیانہ اور رقیق انداز سے وہ بات کر رہے تھے، وہ لاس اینجلس کی کہانیاں سنا رہے تھے اور اسے پاکستان کی خواتین کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ یہ کون کر رہا تھا؟ مولانا مفتی محمود کا خلف الرشید فضل الرحمان صاحب۔ یعنی زمین پھٹ جاتی اور آسمان ٹوٹ پڑتا۔ میں علماء کے بارے میں، علماء حق کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ پشتوں میں وہ ایک فریز کہتے تھے، پھپتی کستے تھے اگر میں صحیح بات کروں، اور پھر اردو میں اس کا ترجمہ کرتے تھے، اور مخاطب ان کے نوجوان تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، جب علماء اس کردار کے ہو جائیں گے اس معاشرے کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور یہ فضل الرحمان صاحب وہ مولانا ہیں، مجھے اصل میں قاضی حسین احمد صاحب نے، میرے امیر رہے جب میں جماعت میں تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ علماء کے بارے میں کبھی کوئی منفی بات نہ کرنا۔ تو میں آج آپ کی یعنی ان کی ہوئی بات کی وجہ سے، میں چونکہ خود علماء کی جوتیاں سیدھا کرنے والا ہوں، میں اس سے آگے نہیں بڑھ رہا، ورنہ میں یعنی آپ ان کا شمار علماء میں تو کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کا، آپ کے تحفظات ہیں، رنج ہے، اسی لیے تو رو رہا ہوں۔ اسی لیے اگر سعد رفیق ایسا کر رہا ہوتا نا، تو سعد رفیق کے
اس کی ایک ایک زندگی کے مرحلے سے واقف ہوں, جہاں سے اس کی نمو ہوئی اس سے لے کر آج تک کے. صحیح ہے. اور جب خان صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پتلون میں فٹ نہیں آئیں گے, یہ کرکٹ کیسے کھیلے گا یہ آدمی, تو آپ کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار خان صاحب کیوں باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی. آپ کہتے ہیں خان صاحب جانے دیں, چھوڑیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, تو آپ میری بات کریں, مجھ سے کریں. میں جس معیار کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں نا, دوسروں کے لیے بھی وہی ضروری سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعد رفیق نے جتنی بدتمیزی آج کی ہے, جتنی بدتمیزی کی ہے, اسے صرف اپنے والد صاحب کو یاد رکھنا چاہیے تھا. سائیکل پہ وہ آیا کرتے تھے اور پنجاب اسمبلی کے ارد گرد وہ جمہوریت کے لیے جنگ لڑتے ہوئے گولی لگ کے شہید ہو گئے. پوائنٹ آ گیا. میں آگے ذرا شیلا آپا کی طرف لاؤں گفتگو میں. حکومت کی موج میں, حکومت کا موج میلہ کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی زندگی میں سخت وقت نہیں دیکھا. میں ذرا باقی مہمانوں کی طرف بھی ہوں. انہی کا دیا ہوا آگے بڑھ گیا ہے. صحیح ہے. شیلا آپا, یہ ایک تو عمران خان صاحب پہ آج کریک ڈاؤن ہوا ہے, یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا؟ اور خان صاحب نے آج بھی ریٹریٹ کیا ہے, اب جب وہ تبصرہ فرماتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو تنہا نہیں رگڑتے بلکہ بالکل نام لیتے ہیں آپ کے لیڈر کا اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں, بلکہ انہوں نے کچھ کہا ہے کہ زرداری سب سے بڑی بیماری, اس طرح کی بات بھی کی ہے آج. دیکھیے, سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کچھ بھی کہیں, مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے. میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا, کالا چشمہ لگا کے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ انہیں وائٹ اسٹک کی نہیں برین کی ضرورت ہے. وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں, سعد رفیق صاحب والے جملے استعمال کر رہی ہیں, آپ کالا چشمہ لگا کے کو نظر نہیں آتا. میں مطلب کہہ رہی ہوں کہ اسٹک کا مسئلہ نہیں ہے ان کا. دیکھیں, مستقل جو ہے اس کی بنیاد جو تھی, سب سے پہلے تو میں مذمت کرنا چاہتی ہوں جو آج جو کچھ ریاستی تشدد کا مظاہرہ کیا گیا تمام لوگوں پہ, اس لیے کہ وہ کنونشن ایک بند جگہ پہ ہو رہا تھا اور ایک پیسفل کنونشن تھا اور اس طرح سے نہیں کرنا تھا. اگر عمران خان صاحب کے لیے آرڈرز آئے ہیں کورٹ سے تو حکومت کے لیے بھی آئے ہیں کہ ان کو نہ کنٹینر لگانے نہ کچھ کرنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جب انہوں نے ان کو عدالت نے بلا ہی لیا ہے تو ہمیں یہ دھاوے نہیں بولنے چاہیے تھے حکومت کو. حکومت کا کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا, ان کے راستے سے رکاوٹیں لگانے کا نہیں ہوتا. پیش ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو عدالت میں. عدالت نے بلایا, دیکھیے عدالت نے بلایا ہے, پیش ہونا چاہیے, اداروں کا احترام کرنا چاہیے. اب جہاں تک بات ہے زبان کی, تو میں آج ایک ٹی وی پہ تبصرہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی جو آج تقریر ہے وہ سنائے جانے کے قابل نہیں ہے, پیمرا کے اصولوں کے خلاف ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ آج بدتمیزی میں فرسٹ آئے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے کہا شیخ رشید آئے. شکر ہے آج عمران خان نے بولے, ورنہ وہ سیکنڈ آ جاتے. اور تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ سعد رفیق آئے. یہ رینکنگز, یہ عالمی رینکنگ کس سے جاری کی ہے؟ آپ رینکنگ بتا رہی ہیں میرے پروگرام, کس نے رینکنگ جاری کی؟ یہ ایک چینل پہ ہو رہی تھی, ایک چینل پہ ہو رہی تھی اور چینل کی رینکنگ اس کے لیے معتبر ہوں گی. بھائی مجھے جملے سنا رہے تھے. اچھا نہیں, شیخ رشید صاحب کے جب وہ فقرے سنا رہے تھے تو ان کو جو ہے نا ان کو حذف کرنا پڑ رہا تھا, ایسی زبان بولی جا رہی تھی. تو بدتمیزی کا جو کلچر تھا جو نواز شریف کی پارٹی سے شروع ہوا تھا وہ عمران تک کی پارٹی میں آ گیا ہے. 2 نومبر کو اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے حکومت کو آنے دینا چاہیے پی ٹی آئی کو یا روکنا چاہیے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جب احتجاج کرتی ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حکومت سے درخواست دیتی ہے ڈپٹی کمشنر کو اور وہ اپنا دیتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے. تو ایک تو ایسا بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے کہ ہم کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ استعفیٰ نہیں آ جائے گا یا کچھ نہیں ہوگا, ہم لوگوں کو کام نہیں کرنے دیں گے. اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ عدالت میں بھی لوگ گئے اور اسی کی بنیاد پہ حکومت بھی کچھ میجرز لے رہی تھی اور اسی کی بنیاد پر اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ یہ احتجاج کریں لیکن لہجہ نرم رکھیں. تو اب جو ان کا ایک آئینی حق ہے وہ انہیں ضرور کرنا چاہیے. اسلام آباد بند کرنا آئینی حق ہے نہیں بتا دیں صرف؟ نہیں, بالکل نہیں. اسلام آباد یا عوام کے حقوق سلب کرنا بالکل نہیں, آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو سخت غیر آئی. ٹھیک ہے. اچھا خرم نواز صاحب, یہ میں بریک کے بعد آپ سوال ڈائریکٹ پوچھ لیجئے گا حافظ عبداللہ صاحب سے. ابھی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب تک کیا طے پایا ہے, چونکہ طاہر القادری صاحب نے آپ کو ہی فوکل پرسن مقرر کیا ہے کہ رابطہ کیجئے تحریک انصاف کے نمائندہ لوگوں سے اور طے کیجئے کس سطح کی شرکت کرنی ہے. ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیا طے پایا ہے, کس طرح کی شرکت کر رہی ہے آپ کی جماعت؟
آج ملاقات ہوئی ہے ہماری چودھری سرور صاحب سے اور اعجاز چودھری صاحب اور میاں محمود اور رشید صاحب سے. ہم نے کچھ کلیریفیکیشنز لینی تھی کہ اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے ہم کو ڈیٹیل میں آج ایکسپلین کیا کہ کیا پلانز ہیں اسلام آباد کے اور احتجاج کس قسم کا ہوگا. اس کے اوپر کل صبح ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے. اس کے بعد چونکہ آج ڈاکٹر طاہر القادری جارڈن سے ٹریول کر رہے تھے, لنڈن آ گئے ہیں وہ, اور کل میری ان سے بات ہوگی اور مزید ہدایات لیں گے اس تناظر میں جو آج ہمیں بریفنگ دی گئی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی شرکت کریں گے جب ہم نے ایک دفعہ کمٹ کر لیا ہے کہ ہم 2 نومبر میں 2 نومبر کو ان کے ساتھ ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے. آپ 2 نومبر کو شرکت کریں گے بھرپور علامتی یا قائد کی سطح پر؟ انشاءاللہ اور میں خود ادھر موجود ہوں گا. ہم اگر شرکت ہم نے نہ کرنی ہوتی تو ہم اس طرح کھل کے بیان نہ دیتے. نہیں, لیکن ہماری عادت رہی ہے کہ جو ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. آپ وہاں موجود ہوں گے, آپ کے لیڈر وہاں موجود ہوں گے؟ ہم ایک طرف طاہر القادری صاحب موجود ہوں گے؟ نہیں, لیڈر دیکھیں, ہر ایک لیڈر, نواز شریف صاحب خود 2 نومبر کو موجود نہیں ہوں گے. کدھر ہوں گے وہ؟ یہ میرے سے آج خبر سن لیجئے, 2 نومبر کو وہ پاکستان میں موجود نہیں ہوں گے. کدھر ہوں گے؟ تو یہ بھی کسی حکومتی نمائندے سے پوچھ لیجئے. جہاں بھی ہوں گے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. نہیں, کوئی ہو سکتا ہے معمول کا سرکاری دورہ ہے یا کوئی غیر معمولی پیش رفت ہے. پاکستان بند ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں اعجاز چودھری صاحب کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ دیکھیے. میں نے آپ کی خبر دینے, پارٹی کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بارہا کہا ہے کہ یہاں سب معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں. خرم نواز صاحب, جب سب معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں. خرم نواز صاحب, یہ کوئی معمول کا سرکاری دورہ ہے جس کی وجہ سے نواز شریف پاکستان میں نہیں ہوں گے, یا کوئی غیر معمولی پیش رفت کے نتیجے میں پاکستان سے باہر ہوں گے؟ یہ غیر معمولی, غیر سرکاری, غیر یقینی دورہ ہے. اچھا چلو جی ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں. دیکھیں گے کہ 2 نومبر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بریک لے لوں. اس سے پہلے ناظرین آپ نے سنا تھا پرویز رشید صاحب نے کہا تھا کہ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں. لیکن میرا سوال اپنی جگہ ہے. میں بریک سے آنے کے بعد یہی سوال سے شروع کروں گا, اسی سے. تو پرویز رشید صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو کہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم شرطیہ کا لفظ استعمال کیا ہے نہیں, لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 2 نومبر کو عمران خان صاحب اسلام آباد میں نہیں ہوں گے. یہ پرویز رشید صاحب نے کہا تھا. آج خرم نواز گنڈاپور صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یقین سے لکھ لیجئے, خبر لے لیجئے, 2 نومبر کو نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہوں گے, اور کسی سرکاری مصروفیت کے نتیجے میں نہیں, بلکہ غیر سرکاری, غیر معمولی اور غیر یقینی صورتحال کے نتیجے میں پاکستان سے باہر ہوں گے نواز شریف صاحب. پرویز رشید صاحب کا کہا صحیح ثابت ہوتا ہے یا ابھی جو خرم نواز صاحب نے کہا وہ دیکھتے ہیں. 2 نومبر زیادہ دور نہیں ہے. بریک کے بعد میرا سوال نہیں, خرم نواز صاحب کا سوال, حافظ عبداللہ صاحب کا جواب. خوش آمدید. یہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں اور ابتدائی لمحات سے خرم نواز گنڈاپور صاحب چاہ رہے ہیں ایک سوال پوچھنا. برادر محترم حافظ عبداللہ صاحب سے پوچھ لیجئے. خرم صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جمہوریت اور پاکستان میں آئین کی علمبرداری کی بات تو کرتے ہیں, جو 17 جون 2014 کو ماڈل ٹاؤن میں ریاستی دہشت گردی ہوئی, جس میں دن دہاڑے ٹیلی ویژن کی آنکھوں کے سامنے 100 لوگوں کو گولی ماری گئی, جن میں سے 14 لوگ شہید ہوئے, 2 حاملہ خواتین تھی. تو کیا وجہ ہے کہ محترم فضل الرحمان صاحب, ان کی جماعت کا کوئی MNA, MPA, سینیٹر آج تک اس کے منہ سے ماڈل ٹاؤن کا لفظ نہیں نکلتا؟ اور غالباً میں تو پشتون ہوں, یہ بھی لگتے ہیں پشتون ہی ہیں. پشتونوں میں تو لوگ مخالفوں کے پاس بھی جوا کے دعا کر لیتے ہیں. ان کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ماڈل ٹاؤن آ کے ہاتھ 2 اٹھا دیتے اور ہمارے ساتھ تعزیت کر لیتے. تو یہ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ صاحب, وہ جمہوریت جو ماڈل ٹاؤن میں دکھائی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں واسم بادامی صاحب,
जमीयत उलमा इस्लाम जो मॉडल टाउन में हुआ, 14 बेगुनाह लोग शहीद हुए, 100 ज़ख्मी हुए। पार्लियामेंट पर मौलाना साहब ने उस पर बात की है, उसके लिए बाकायदा फातिहा ख्वानी हुई है पूरी पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट पूरे 20 करोड़ आवाम का मुंतखब पार्लियामेंट है। तो लिहाजा सिर्फ मौलाना का फातिहे में शरीक होना या पूरा पार्लियामेंट जो 20 करोड़ आवाम का मुंतखब पार्लियामेंट है वहाँ एजाज़ के साथ उनके लिए दुआ करे। अभी हमारा लज जाने और फातिहा जाने, उनके लिए दुआ जाने। वैसे मौलाना साहब अगर चले जाते हैं अपनी कि कहते हैं कि मेरी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन ये जुल्म हुआ है, मैं फातिहा पर, बड़ा अच्छा एक मैसेज होता है। क्या ख्याल है अब्दुल्ला साहब? नहीं देखिए वो अपनी जगह पर उनका सवाल है, मैंने जवाब दे दिया। और आप अपनी जगह पे इसका जवाब दे दें। की बात की है मैंने दे दिया ना। जहाँ तक जमहूरियत की बात है, जहाँ तक जमहूरियत की बात मैं कह रहा हूं इसमें तबसरा तो फरमा दें कि मौलाना साहब चले जाते तो अच्छा होता। इसमें तबसरा तो फरमा दें, खाली हाफिज साहब जो भी आप चाहें तबसरा फरमा दें। नहीं मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं। मेरे जब वालिद मोहतरम फौत हुए तो एक वक्त में मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शेरपाव साहब दोनों हमारे घर आए दुआ करने के लिए। सही है, ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूं जी। देखिए अब्दुल्ला साहब यहाँ तो कोई सिखाते हैं, वो भी पार्लियामेंट में तबाही मौत भी नहीं मरे थे, रियासती जबर के नतीजे में शहीद हुए थे। चले आते मौलाना साहब, अच्छा मैसेज जाता ना अब्दुल्ला साहब। देखिए मैंने बात की, जो बात मैंने कर दी थी, 20 करोड़ आवाम का मुंतखब पार्लियामेंट है। ठीक है, पॉइंट आ गया। 20 करोड़ आवाम का मुंतखब पार्लियामेंट है, उसमें हमने मजम्मत की है, उसके लिए फातिहा की है, उसके लिए दुआ की है, और हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। अब्दुल्ला साहब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप इसको जुल्म तो मानते हैं ना? ये जुल्म हुआ ना मॉडल टाउन में जो हुआ, गलत हुआ ना? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं मानता हूँ, मानता हूँ जुल्म क्यों नहीं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। इस वक्त मरगला में और टेक्सला में और पेशावर की सड़क पे जो कंटेनर लगाए जा रहे हैं, क्या वो जमहूरियत की अक्कासी है? सही है, चले मैं ये बात में जरा लेके आगे जाता हूं। नहीं सुना, सही है, ये पॉइंट आ गया। एजाज चौधरी साहब पहले तो बता दें, हुकूमत उस पे अमल नहीं कर रही। शेख रशीद को 15 दिन दिए गए कि शेख रशीद लाल हवेली खाली कर दें, तो अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे, 24 घंटे के अंदर क्रैकडाउन शुरू हो गया। इस वक्त लाल हवेली में जाके तहस नहस कर दिया उन्होंने लाल हवेली को। कजन बात कर रहे हैं, जरा बात कर रहे हैं। ये कौन सी जगह की जमहूरियत? कजन बात कर रहे हैं आपके खुर्रम साहब, मिल सकती है। जी 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 एजाज साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूं, पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ ने 2 नवंबर को ये ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर धरना करेगी और हुकूमत का काम बंद कर देगी। यही है ना जिस पे इतना शोर गौगा और वावेला मचाया है। मुझे दुनिया में कहीं पे भी कोई सियासी पार्टी जब जलसा और जुलूस करती है, एहतजाज करती है, तो मुझे बताएं जिस सड़क से गुजर रही होती है वहां पर कुछ और एक्टिविटी होती है कभी? यानी मैं आज तक इस बात को समझ ही नहीं सका कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, व्हाइट हाउस के सामने जब मुजाहरे होते हैं तो क्या वहां पर जो अमूमी ट्रैफिक है वो रवां दवां होती है? नहीं हो सकती। हम एहतजाज कर रहे हैं। एजाज भाई ये आप देखें ना, आप ये बड़ी मासूमियत से आप कुछ इश्यूज को कंफ्यूज नहीं हो गए, कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए व्हाइट हाउस के सामने, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने वो जगह मुख्तस है एहतजाज के लिए। तो ये कहना कि मैं फलां जगह पर एहतजाज के लिए जा रहा हूं और ये कहना कि मैं दारुल खिलाफा में इसलिए जा रहा हूं कि सब बंद करूंगा, मैं मेट्रो नहीं चलने दूंगा, मैं जहाज नहीं उड़ने दूंगा, इन दोनों चीजों में फर्क है ना। एक ही सांस में आपने दोनों कह दिए। बिल्कुल नहीं, आप देखिए खलत महफूज होगा। लंदन में जब दोनों ही पढ़ गए। एजाज भाई जवाब देने में एजाज भाई कजन थोड़ा सा जवाब दे लेने दें। कोई मुख्तास जगह पे नहीं हुआ था, बल्कि सारे लंदन की सड़कें बंद हो गई। एजाज भाई जवाब दे दें। जी हाँ, ये जो 10 लाख वाला जिसके बारे में गंगापुर से एक मिनट दे दें, पीटीआई के एजाज चौधरी साहब जवाब मुकम्मल करने दें। आप बताइए ये कौन सा कानून है कि अगर आप एक फर्द को गिरफ्तार करने जाते हैं वो नहीं है, उसके बहनोई को उठा लेते हैं, शेख रशीद के भांजे और भतीजों के घर आप रेड कर रहे हैं, ये कहाँ की जमहूरियत है? खुर्रम नवाज साहब एक मिनट, एजाज चौधरी साहब बड़ी देर से। अच्छा एजाज भाई, ये 31 अक्टूबर को खान साहब जाएंगे हाईकोर्ट के नहीं जाएंगे? जाना चाहिए या नहीं, आप बताएं, आपकी राय क्या? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, असल में जब लोग इस मकाम से हट के अपने आप को देखते हैं ना, कभी वकील होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, बिल्कुल यही काम कर रहे होते हैं जो आज मैं कर रहा हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं,
اسی طرح احتجاج کر رہے تھے, اسی طرح نعرے لگا رہے تھے, اسی طرح جمہوریت کے لیے آگے بڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح تو اس نے نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان ہی نہیں کیا کسی نے, تو اسی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ لاک ڈاؤن کا اعلان کس نے کیا اس سے پہلے؟ میں یہ عمومی بات کر رہا ہوں, جو بھی منصب پہ آ کے تشریف رکھتا ہے نا, اس سے پہلے یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے خود ARY پہ کوئی 6 کلپ سنوائے ہیں میاں نواز شریف کے, اس سے بھی تلخ اور تیز باتیں کرتے ہو سنوائے ہیں آپ لوگوں نے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست میں اور احتجاج میں چلے پوائنٹ آ گیا, لیکن بتا دیں 31 کو خان صاحب کو جانا چاہیے نہیں, بتا دیں. جو ایک منٹ, جو میں اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیں ذرا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج حکومت نے جگہ جگہ کنٹینر لگا کے خود بند کر دیا ہے. کوئی ہے اس ملک کے اندر عدالت, کوئی ہے اس ملک کے اندر بولنے والا پارلیمنٹیرین کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو لوگوں کے گھروں پہ؟ مجھے بتائیں کہ میرے گھر پہ 2 دفعہ کیوں پولیس چھاپا مار چکی ہے؟ حکومت اسلام آباد میں کنٹینر لگاتی ہے تو وہ بھی غلط ہے, عدالت کوئی منع کر رہا ہے. صحیح بات, آپ دیکھیں نا, ہزاروں کنٹینر انہوں نے کمپنیوں سے لے لیے ہیں, تو باقی رہ گیا 31 اکتوبر کو جانے کی بعد ہم اصالتاً یا وکالتاً عدالت میں جائیں گے. خود عمران خان صاحب پیش ہوں گے ذاتی طور پر, وکلا نے کہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی, جب اس بات کا فرق یہ پڑتا ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب خود ان پرسن جائیں یا تو جی اس سے پہلے عدالت نے وکالت نہیں اصالتاً بلایا درخواست دینا چاہتے ہیں. اچھا, اگر متبادل درخواست دینا چاہتے ہیں, اگر وہ ہماری درخواست مانی گئی تو ٹھیک, ورنہ جائیں گے. اچھا ورنہ جائیں, سیدھی سی بات ہے نا. اچھا میں ذرا شیلا آپا کی طرف آنے سے پہلے, ڈیولپنگ سٹوری ہے, لال حویلی کے باہر پولیس کی بڑی تعداد پہنچ گئی تھی, بابر ملک نمائندے وہاں موجود ہیں. بابر ملک صاحب, کیا لال حویلی کو سیل کیا جا رہا ہے؟ وسیم, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. لال حویلی میں کیا ہو رہا ہے بتا دیں. پولیس کا پہلا ٹارگٹ لال حویلی ہے, اور اب سے کچھ دیر قبل باقاعدہ طور پر پولیس نے میگا فون پر اناؤنسمنٹ کی ہے کہ لال حویلی کے اندر اور اطراف میں موجود لوگ جو ہیں وہ ہٹ جائیں, ہم نے لال حویلی کو سیل کرنا ہے. اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے باقاعدہ؟ اچھا, باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے میگا فون پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وسیم, لال حویلی کو ہی پولیس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ابھی لال حویلی کی طرف آنے والی جو مرکزی شاہراہیں ہیں, جس میں کمیٹی چوک سے جو راستہ آتا ہے, بورڈ بازار سے, موچی بازار, راجہ بازار, پوارا چوک, یہ سیل کریں گے. اس کے بعد اگلا ٹارگٹ جو ہوگا وہ مری روڈ ہے. مری روڈ کو رحمان آباد, شمس آباد, فیض آباد اور مریڈ چوک سے اور لیاقت باغ سے, کالج روڈ سے اور سیل کریں گے. چائنا مارکیٹ سے سیل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون شہروں سے آنے والی ٹریفک ہے, یعنی کہ خیبر پختونخوا کو ہزارہ روڈ بلاک کریں گے, اٹک سے سیل کر دیا. بابر بھائی ایک ذرا کلیئر کر دیں بات, تاکہ میں ذرا ایک بار پھر وضاحت کر دیں. یہ چونکہ کل لال حویلی میں اجتماع ہے, جلسہ ہے, تو لال حویلی کو جانے والے سارے راستے سیل ہو رہے ہیں, یا لال حویلی اٹ سیلف کو سیل کیا جا رہا ہے کہ لال حویلی کے اندر بھی میں جانا چاہوں یا کوئی باہر نہ چاہے؟ لال حویلی کو جانے والے راستے بھی بلاک کر دیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لال حویلی کے اندر موجود افراد کو باہر نکالنے کے لیے وارم کیا جا رہا ہے. یعنی لال حویلی کو تالا لگایا جا رہا ہے, بند کی جا رہی ہے لال حویلی, تالا کی جائے گی لال حویلی, اور یہ پولیس کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے بار بار. اور پولیس نے میڈیا کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنی گاڑیاں ہٹا لیں اور کسی نقصان کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. ٹارگٹ پولیس کا لال حویلی ہے, کیونکہ عمران خان نے یہاں وسیم پہنچنا ہے کل, انہوں نے جلسہ کرنا ہے. لیکن جس جگہ پہ جمہوریت کے چیمپئنز نے ARY نیوز کا بائیکاٹ کر دیا ہے, میں کیسے پوچھوں اعجاز چودھری صاحب, میں تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں, ہمارا بائیکاٹ کر دیا. پوچھیں نا جن سے, یہی تو دیکھیں نا, یہی تو اصل میں وقت ہے دان میں مسئلہ آئے گا تو ARY کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی. اور دوسرا اصل سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ اس پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کیا وہ ان کا ثوابدید اختیار ہے, ہائی کورٹ بہتر جانتی ہے. شیلا رضا سے فائنل کامنٹ کرتے ہیں, یہ معاملہ کس طرف لے کے جا رہی ہے حکومت؟ لال حویلی کو بھی سیل کر رہی ہے. دیکھیے یہ انتہائی غلط اقدام ہے, اور اس پہ تو ایک کیس چل رہا ہے نا ویکیو پراپرٹی کا, اور وہ ابھی اپیل میں بھی جا سکتے ہیں. اور جب حویلی کے اندر ہو رہی ہے کوئی بات, تو کسی کے گھر میں جو ہے چادر اور چار دیواری نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن مجھے آج ایک بات پہ بھی بڑا افسوس ہوا جب میں دیکھ رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کھڑے ہیں, اور ان کے برابر میں سے جو ہے بڑا افسوسناک گرفتاریاں ہو رہی تھی. مجھے ایک بات آخری بتا دیں, 1 منٹ رہ گیا. افسوسناک منظر تھا, لیکن انہوں نے ایک لمحہ بھی یہ نہیں کیا
لیکن انہوں نے ایک لمحہ یہ نہیں کیا کہ اپنے کارکنوں کو چھڑاتے, اپنے بندے میں ہاتھ ہی کھول دیتے, تو ہم کچھ بھی تنقید کرتے نہیں, کہ قانون کو ہاتھ میں دے رہے ہیں, پولیس کے ساتھ الجھ رہے ہیں. اچھا میں مجھے بتا نہیں, دیجیے, چھڑانا ایک الگ بات ہے. اعتزاز احسن خود عمران خان صاحب نے چھڑایا تھا, آج تک پیپلز پارٹی تنقید کر. اچھا اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اگر گرفتاریاں ہوئی تو پیپلز پارٹی اپنی پالیسی تبدیل کر سکتی ہے, احتجاج میں شامل ہو سکتی ہے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں, بتائیے کیا پیپلز پارٹی شامل ہو سکتی ہے شہلا صاحبہ؟ جی سب سے پہلے تو ہم نے ہی کنڈیم کیا ہے, شامل ہو سکتی ہے, شامل ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی عملی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ. ہم اپنا لاہے عمل دے سکتے ہیں, کتنے بجے دیں گے؟ الگ لاہے عمل دے سکتے ہیں, لیکن ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, ایک کلیئر سٹیٹمنٹ آ گیا. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا. حکومت نے کر دیا ہے لاک ڈاؤن. حکومت زندگی رہی اور صحت رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور خصوصی نشریات میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.